अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब लोग? स्वाट एनालिसिस जी, इसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं या ऑलरेडी आपका बिजनेस है, ऑलरेडी आप कर रहे हैं, तो उसका भी आप स्वाट एनालिसिस कर सकते हैं। तो नया बिजनेस जो आपने स्टार्ट करना है, तब भी आपको स्वाट एनालिसिस करना होता है अपने बिजनेस का। स्वाट एनालिसिस क्या है जी? स्वाट इसको क्यों कहते हैं? SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो ये आपने देखनी है कि 4 चीज़ें देखनी होती है इसमें। आपने जो भी आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है या ऑलरेडी कर रहे हैं, कि आपके बिज़नेस की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और थ्रेट क्या है। तो जो स्ट्रेंथ या वीकनेसेस होती हैं, ये आपकी इंटरनल्स जो हैं, आपके इंस्टीट्यूट के इंटरनल जो भी चीज़ें ये आप देखते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी टीम कैसी है, अच्छी है या बुरी है, क्या स्ट्रेंथ है, तो ये इंटरनल्स होती हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स होते हैं, ये एक्सटर्नल, मतलब ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके अलावा पूरी मतलब कि इंडस्ट्री को होते हैं, सिर्फ आपके लिए इंडिविजुअली नहीं होते। कि अगर अपॉर्चुनिटीज है तो वो पूरी इंडस्ट्री के लिए होंगी, अगर थ्रेट है तो वो पूरी इंडस्ट्री के लिए होगा। तो इसको, जो वीकनेसेस हैं वो आपके लिए हार्मफुल हैं, जो थ्रेट्स हैं वो आपके लिए हार्मफुल हैं, और जो स्ट्रेंथ है वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, जो अपॉर्चुनिटी है वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो इसको जो हम देखते हैं थोड़ा और डिटेल में आगे। स्वाट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो इसमें स्ट्रेंथ में देख लें जी, थिंग्स योर कंपनी डज वेल, कौन सी चीजें जो आपकी कंपनी बेहतर तरीके से कर सकती है। क्वालिटीज दैट सेपरेट योर फर्म फ्रॉम कंपेटिटर्स, कि ऐसी चीजें जो कंपेटिटर में नहीं है आपके पास है। इंटरनल रिसोर्सेज सच एज स्किल्ड नॉलेजेबल स्टाफ, कि आपका स्टाफ कितना कम्पिटेंट है। आपके इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं वो मतलब कि जो कंपेटिटर्स हैं उनके पास भी आप देखेंगे कि कैसे हैं और मेरे पास कैसे हैं। उसके बाद टेंजिबल एसेट सच एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कैपिटल प्रॉपर्टीज, टेक्नोलॉजीज, कि आपके पास जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं उसमें टेक्नोलॉजीज, आपके सॉफ्टवेयर या जो भी आपका सिस्टम है जिनको आप यूज करते हैं वो हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है अपनी स्ट्रेंथ। जब आपने कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो आपने ये चीजें अपनी स्ट्रेंथ लिख लेनी है कि जो मैं काम शुरू करने लगा हूँ, मेरी टीम कैसी है, मेरे पास ऐसे किसी कोई बिजनेस की आइडियल लोकेशन हो सकती है, ये भी आपकी स्ट्रेंथ है। कितनी बड़ी लोकेशन है, टीम कितनी है, या कितने लोगों को मैं कवर कर सकता हूँ। एक बंदा ऑनलाइन काम करता है, आपके कंपेटिटर सिर्फ ऑफलाइन कर रहे हैं, तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ होगी कि जी मैं देखें ऑनलाइन भी साथ कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान को मैं कवर करूंगा। तो इस तरह से जो भी आपने बिजनेस शुरू करना है, आपने अपनी स्ट्रेंथ लिख लेनी है कि जी ये मेरी कंपनी की स्ट्रेंथ होंगी जो मेरे कंपेटिटर में नहीं होंगी। वीकनेस क्या है? वीकनेसेस हैं जी जो आपकी कंपनी जहाँ पे लैक कर रही हो, जहाँ पे जो चीजें आपकी कंपनी के पास नहीं होंगी, ऐसी चीजें जो कंपेटिटर के पास बेटर हैं आपसे लेकिन आपके पास वैसी नहीं है, तो वो आपकी वीकनेस होंगी। वो भी आप लिख लेंगे कि जी ये मेरी वीकनेसेस हैं। जब आप ये लिख लेंगे तो आपको फिर अपना पता चल जाएगा कि कौन सा काम मैं कर सकता हूँ, कौन सा नहीं कर सकता। वीकनेसेस में जारी बात है आप हाथ नहीं डालेंगे। अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं जी? अपॉर्चुनिटीज ओवरऑल मार्केट में होती हैं, कि जैसे आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग का देख लें, डिजिटल मार्केटिंग की अभी ग्रोथ हो रही है, तो अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें, बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, आपको काम भी मिलेगा। तो इसमें जो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो पूरी मार्केट के लिए है, आपके लिए भी, आपके कंपेटिटर के लिए भी। लेकिन अपॉर्चुनिटीज को कौन अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेगा? जिसके पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ होंगी। जो ज्यादा स्ट्रेंथन होगा वो अपॉर्चुनिटी से उतना ज्यादा फायदा उठा सकेगा। तो अपनी आपने एजेंसी की जो भी कंपनी है या बिजनेस है उसकी रेगुलर आपने अपनी स्ट्रेंथ अपग्रेड करनी है। स्ट्रेंथ अपग्रेड करेंगे तो आप अपॉर्चुनिटी से ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। थ्रेट्स क्या है? ये थ्रेट्स होते हैं ओवरऑल इंडस्ट्री को, पूरी को, कि पूरी इंडस्ट्री जिससे अफेक्ट हो रही होती है। तो इसमें बहुत सारी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं थ्रेट्स में। जैसे आजकल प्रॉपर्टी का बिजनेस देख लें पाकिस्तान में, कि इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है, पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं है। प्रॉपर्टी का बिजनेस जैसे इमरान खान के दौर में बहुत ऊपर जा रहा था, बूम कर रहा था, अभी एकदम से नीचे चला गया। तो ओवरऑल मतलब पूरी एक प्रॉपर्टी के बिजनेस को इस वक्त मतलब एक थ्रेट है। तो इसमें लॉन्ग टर्म में देखें, इकोनॉमिक हालात बेटर हो जाए तो ये थ्रेट अपॉर्चुनिटी में भी तब्दील हो सकता है। लेकिन कुछ थ्रेट इस तरह के होते हैं कि वो मतलब फॉर एवर होते हैं, कि आगे मतलब कि खत्म होने वाले नहीं होते। तो इस पे हम बात करते हैं आगे जाके जी, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी पे। तो ये आ गया जी बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स क्या है जी? बीसीजी मैट्रिक्स में ये होता है कि आपने मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर, इन दोनों को आपने देखना होता है।
اور جو بھی آپ کی کمپنی ہے، جیسے آپ نے انالیسس کر لیا، آپ نے SWOT انالیسس کر لیا، آپ کی کمپنی کا آپ کو ویکنیس پتہ چل گئی، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنی کمپنی کا BCG میٹرکس بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. کس طرح سے یہ کرتے ہیں جی؟ سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے جی اسٹار کیا ہوتے ہیں، اسٹار کون ہوتے ہیں؟ اسٹار وہ ہوتے ہیں جیسے کوئی بھی نئی چیز ہے نا مارکیٹ میں، جیسے اپرچونٹیز ہیں، تو جو لوگ اپرچونٹیز اویل کرنا چاہتے ہیں، نئی ٹیکنالوجی مطلب کہ نیو انوویٹرز ہوتے ہیں جو لوگ، وہ اسٹارز میں آتے ہیں. تو اسٹارز میں کیا ہوتا ہے جی؟ یہ ایروز بنے ہوئے ہیں، اس میں دیکھیں اسٹار میں مارکیٹ جو گروتھ ہے وہ ہائی ہوتی ہے، اور مارکیٹ شیئر بھی اس میں ہائی ہوتا ہے. کہ آپ ایک نئی چیز جو لے کے آ رہے ہیں تو اس میں آپ کو گروتھ کے چانسز بھی ہیں اور مارکیٹ شیئر بھی آپ کو میکسیمم ملے گا. تو اس میں رسک فیکٹر بھی ہوتا ہے. جو سٹارز ہوتے ہیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ضروری نہیں سکسیسفل ہوں، کئی دفعہ آپ مطلب اس میں ان ہوتے ہیں، وہ چیز نہیں بھی چلتی. تو سٹارز وہ ہوتی ہیں جو فیوچر میں مطلب نئی انوویشن کی طرف جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اس میں ہائی مارکیٹ گروتھ اور ہائی مارکیٹ شیئر آپ کو ملے. اس کے بعد جی کیش کاؤ کیا ہوتے ہیں جی؟ کیش کاؤ یہ ہوتے ہیں جی کہ آپ کا ایک پروڈکٹ ہے، مثال کے طور پہ آپ اس کو ریسنٹلی جس سے آپ پروفٹ جنریٹ کر رہے ہیں، کہ آپ پروفٹ جنریٹ کر رہے ہیں اور اگر اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں تو اس کو مزید آپ بیٹر کر سکتے ہیں. اس میں مثال دیتا ہوں، جیسے ٹی وی کی مثال دیکھ لیں کہ ٹی وی پہلے پرانے بڑے ٹی وی چلتے ہوتے تھے، اور اس کے بعد پھر LCD وغیرہ آ گئی. تو جب نئی LCD آئی تھی تو پرانے ٹی وی کچھ عرصہ چلتے رہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جی پرانے ٹی وی بند ہو گئے، سارے لوگ LCD میں چلے گئے. تو جب وہ پرانے ٹی وی سمجھ لے چل رہے تھے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت تک وہ کیش کا ہوتا ہے کہ اس میں سے جتنے اس کو نچوڑنا ہے نچوڑ لیں، اس کے بعد یہ بند ہو جانے. تو پھر کیش کا سے وہ ڈوگز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، کہ کیش کا ڈوگز میں کنورٹ ہو جائے گی. کہ ڈوگز وہ ہوتے ہیں کہ جو الٹیمیٹلی سمجھ لو ختم ہو جانا ہوتا ہے کام، کہ اس میں سے آپ کو پھر کچھ نہیں بچنا ہوتا، کہ آپ کو اس میں سے جو چیز آپ نے مطلب بند ہو جانی ہے. جو بڑے ٹی وی تھے اب کوئی بھی بندہ آج کل نہیں لیتا، کہ اس کی طرف کوئی بندہ بھی نہیں جاتا. اور کیش کاؤ میں آپ نے وقتی طور پہ جو چیزیں جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے اس کو یوٹیلائز کر لینا، چیزوں کو یوٹیلائز کر کے اس میں سے جتنے پیسے بنتے ہیں تو وہ آپ نے نکال لینے. تو BCG میٹرکس میں نارملی ایجنسیز کیا کرتی ہیں؟ ایجنسیز نارملی یہ کرتی ہیں کہ جیسے ان کا ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، تو وہ نئے جو مطلب چیزیں لانچ ہو رہی ہوتی ہیں، جو نئی چیزیں مارکیٹ میں آنی ہوتی ہیں، ان کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے. ان کو اپنے وہ پائپ لائن میں رکھتے ہیں کہ یہ نئے پروجیکٹ ہیں، یہ ہم نے ریسنٹلی مطلب ان فیوچر لانچ کرنے ہیں، اور ان میں جا کے ہم نے مارکیٹ شیئر بھی لینا ہے، گروتھ بھی لینی ہے. اور جو کیش کا ہوتے ہیں ان میں جو وقتی طور پہ جو پروجیکٹ ان کو کیش دے رہے ہیں، جس سے ان کا پروجیکٹ چل رہے ہیں، پوری انڈسٹری کی پیز نکل رہی ہیں ساری، اس کا ان کا مین فوکس ہوتا ہے کہ اس کو وہ پکڑ کے رکھتے ہیں، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر میں ڈوگز میں کنورٹ ہو جانے ہیں اور پھر اس کے بعد نکل جانے ہیں. اور اس میں سے وقتی طور پہ ہم نے مطلب جتنے پیسے نکال سکتے ہیں ان کو نچوڑیں، اور پھر جب یہ ڈوگز میں کنورٹ ہو جائیں گی، ڈوگز میں جا کے پھر آپ نے وہ چین ایک پروڈکٹ جو لائن ہے وہ کوئٹ کر دینی ہوتی ہے، آپ نے چھوڑ دینی ہوتی ہے کہ یہ اب اس میں سے مزید پیسے نہیں نکلیں گے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ کمپنیز جو ہیں وہ ڈوگز کو بھی کنٹینیو کرتی رہتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں سے پروفٹ نہیں آ رہا ہوتا ان کا کوئی بھی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کسٹمر آئیں گے تو ساتھ میں یہ کچھ دوسرے کسٹمر بھی لے کے آئیں گے، کہ ایک چیز ہم ایسی ہے کہ یہ ہماری سیل ہو رہی ہے، اس میں سے ہمیں پروفٹ جنریٹ نہیں ہو رہا، لیکن ساتھ یہ ہم پہ کیش کاؤ والے جو پروڈکٹ ہے اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ بائی کرے گا، یا ان فیوچر یہ ہمیں جو ہمارے اسٹار پروڈکٹ ہوں گے اس میں سے بھی مطلب کہ بائی کرے گا. اور یہ کویسچن مارک کیا ہے جی؟ کویسچن مارک جو ہیں جی یہ ہمیں سمجھ لیں کہ جو ہماری انڈسٹری یا مینجمنٹ ہوتی ہے نا، ان کی طرف سے ایک اس طرح کے پروجیکٹ ہوتے ہیں جو مینجمنٹ کی سمجھ لیں انا ہوتی ہے، کہ مینجمنٹ نے وہ لائن شروع کر لی ہوتی ہے تو وہ اپنی انا کی بیس پہ اس کو کوئٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، بس لے کے چل رہے ہوتے ہیں. نہ ان میں سے الٹا فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، نقصان بھی کئی دفعہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسری پوری ٹیم ان کو کہہ رہی ہوتی ہے مینجمنٹ کو کہ اس کو چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے وہ لے کے ایسے پروجیکٹ کو ساتھ جوڑ لیا ہوتا ہے کہ یہ ہم اس کو میں بھی کچھ اس میں سے شیئر آئے گا یا گروتھ ہوگی، یہ ان کے ایک خیال ہوتے ہیں جس کے اوپر انہوں نے ریسرچ نہیں کی ہوتی، خود ہی مطلب کہ لے کے ایک پروڈکٹ جوڑ لیا ساتھ کمپنی کے، اور وہ کویسچن مارک ہی بنے رہتے ہیں کہ کئی دفعہ ان کو کرنا ہے یا نہیں کرنا، درمیان میں لٹکائی رکھتے ہیں. تو جو کویسچن مارک ہیں
ان کو بھی سب سے پہلے نکال دینا چاہیے کہ جو اس طرح کے مینجمنٹ کے انا والے پروڈکٹ ہیں جس کے اوپر ریسرچ نہیں ہے پوری پراپر، آپ نے مطلب ایسے ہی ایڈ کر لی ہیں، ایسے پروڈکٹ کو فوراً مطلب کوئٹ کریں، ان کو نکالیں اپنی انڈسٹری سے۔ جو کیش کاؤ ہیں ان کے اوپر فوکس کریں کہ ان میں سے آپ کا پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہے، آپ کی انڈسٹری سمجھ لیں اس کے اوپر چل رہی ہے۔ اور جو ڈاگز ہیں انہوں نے بھی وقتی طور پہ جو مطلب تھوڑا بہت پروفٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے یا لاسز میں بھی وہ جانا شروع ہو جائیں گے، جب آپ کو دیکھیں گے کہ یہ بہت زیادہ لاسز میں یہ چیز جا رہی ہے تو اس کو آپ نے جی کوئٹ کر دینا ہوتا ہے۔ تو اس کو بی سی جی میٹرکس کو آپ نے اپنے بزنس میں جی لے کے چلنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ۔ اس میں کوئی کوشچن ہو جی بی سی جی میٹرکس کے بارے میں کسی کا؟ کلیئر ہے۔ یہ دو چیزیں سواٹ انالیسس اور بی سی جی میٹرکس، تو یہ بزنس میں آپ نے لازمی یہ ساتھ ساتھ لے کے چلنے ہوتے ہیں کہ سواٹ انالیسس بھی ساتھ ساتھ آپ نے اپنا کرتے رہنا ہوتا ہے ایجنسی کا، اپنی کمپنی کا، کہ اب ہماری ایجنسی کہاں پہ کھڑی ہے۔ کہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ نے سٹارٹ کیا تھا تو آپ کی اسٹرینتھ ہمیشہ وہی رہنی ہے، آپ کی ویکنیسز جو ہیں ہمیشہ وہی رہنی ہے۔ آپ کی ویکنیسز کو آپ امپروو کر کے اسٹرینتھ امپروو کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کی اگر لانگ ٹرم میں آپ کے کمپیٹیٹر نے وہی جو آپ کے پاس اسٹرینتھ تھی وہی اس کے پاس بھی آ گئی تو ظاہر بات ہے پھر آپ کی اور اسٹرینتھ اگر میچ ہوگی تو کوئی آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا چیز تو نہیں رہی، پھر آپ کی اسٹرینتھ میچ کر گئی ہیں اس کے ساتھ کہ آپ مطلب سیم جگہ پہ آپ کھڑے ہو گئے۔ اسٹرینتھ وہ ہوتی ہے جو آپ کو علیحدہ کرتی ہے اپنے کمپیٹیٹر سے، کہ آپ ایک ڈفرینٹ چیز ہے آپ کے پاس، ایک ان کے پاس نہیں ہے اور آپ کے پاس وہ چیز ہے۔ اسی لیے ریگولر جب یہ چیزیں آپ کرتے رہیں گے، ایک تو پروڈکٹ لائن اپنی دیکھتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ سواٹ انالیسس، تو تب آپ بزنس کو گروتھ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے آگے جی لاسٹ میں یہ کسٹمر پرسونا آلریڈی بات ہو گئی ہے، اس میں ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں پھر ہم دوبارہ جی کہ کسٹمر پرسونا یہ ایک اس میں دیا ہوا ہے، فارم دیا ہوا ہے کہ کس طرح سے ہم نے کسٹمر پرسونا بنانا ہے، جس میں ڈیموگرافکس ہیں، ہابیز اینڈ انٹرسٹ ہیں، ان کے گولز ہیں، چیلنجز اینڈ پین پوائنٹس ہیں۔ چیلنجز اینڈ پین پوائنٹس کی ان کی پرابلمز، مطلب کہ پین پوائنٹ کہ کون سا ان کی جو ایشوز ہیں آپ دور کر رہے ہیں۔ فیئرز کیا ہیں؟ فیئرز مطلب جیسے وہ آپ کے پاس اگر آئیں گے آپ کا پروڈکٹ لینے کے لیے تو ان کو کیا خوف ہوں گے۔ جیسے اگر ایک بندہ گھر لینا چاہتا ہے، آپ بلڈر ہیں تو ان کو فیئر ہوگا پتہ نہیں یار گھر پائیدار ہے، مضبوط ہے یا نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار انہوں نے مٹیریل کس طرح کا یوز کیا ہے، تو اس کے فیئر کیسے دور کریں گے آپ، یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے۔ کمیونیکیشن چینلز کے کون سے کمیونیکیشن چینل سے ان کو آپ ریچ کریں گے، تو یہ سلائیڈ میں آپ کو دے دوں گا۔ تو یہ پرفارمے کو آپ لے کے تو اس کی بیس پہ جو بھی اپنی انڈسٹری کوئی نئی ہے، آلریڈی آپ نے نیا کام شروع کرنا ہے تو اس کا کسٹمر پرسونا آپ بنا سکتے ہیں، یا آلریڈی کام کر رہے ہیں، آپ نے ٹارگٹ پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا، تو آپ بیٹھ کے آرام سے اپنے ٹارگٹ کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کس کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ آپ ٹارگٹ کو جب تک فوکس نہیں کریں گے تب تک تیر نشانے پہ نہیں لگے گا۔ ٹارگٹ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کا اوور آل ساری مارکیٹ آپ کا ٹارگٹ نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہماری ایجنسی ہے بی پلانٹ، تو اس میں ہماری ایجنسی کا جو ٹارگٹ ہے جی اوور آل ہم دیکھیں تو ہماری ایجنسی دیکھیں کسی کو بھی سروسز دے سکتی ہے، کہ کسی بھی انڈسٹری کو ہم چوز کر لیں، پراپرٹی کو چوز کر لیں، یا مطلب کہ بڑے بزنس کو، ہوٹل کو، ریسٹورینٹس کو، ہزاروں لوگوں کو ہم سروسز دے سکتے ہیں، ہزاروں بزنس ہیں۔ لیکن ہم نے ٹارگٹ جو چوز کیا ہوا ہے، ہماری ایجنسی کا ٹارگٹ ہے مین موبائل فونز اور ٹیکنالوجی کی جو کمپنیز ہیں ان کو سروسز دینا صرف۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ موبائل فون اور ٹیکنالوجی میں کمپیٹنٹ ہوں، کہ اس چیز کا مجھے پتا ہے کہ میں نے اس میں مجھے تقریباً 15-20 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے اور میرا ایکسپیرینس اس میں ہے۔ تو اس لیے جو موبائل فون اور ٹیکنالوجی کی کمپنیز ہوں گی تو میں ان کو بیسٹ سروسز دے سکتا ہوں، مجھے ان کے اپ ڈاؤن ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا پتا ہے۔ تو اگر میں ہر کسی کو اپنی سروسز دینا شروع کروں گا تو مجھے کافی ساری ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا جن کا پتہ ہونا چاہیے مجھے، تب میں جا کے ان کے اچھے طریقے سے مارکیٹنگ کر سکتا ہوں یا ان سے کلائنٹ کو ٹارگٹ کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے جس کو سروسز دینی ہے، جن کو ٹارگٹ کرنا ہے، آپ نے اپنی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے ٹارگٹ کرنا ہے اور اپنی ویکنیسز کو سمجھتے ہوئے کہ میری کیا ویکنیسز ہیں کہ میں ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا، تو آج میں نے سوچا کہ اس کو جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ اس کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں اس چیز کو، اس وقت تک پھر آگے مارکیٹنگ بھی اس کے اوپر بیس کرتی ہے سارے دیکھتے ہوئے، ٹارگٹ مارکیٹنگ اور کنٹینٹ مارکیٹنگ، پھر آگے کنٹینٹ بھی پھر آپ نے اس حساب سے بنانا ہوتا ہے کہ جب آپ ٹارگٹ آپ کو پتا ہوگا تو ان کے انٹرسٹ کو آپ نے دیکھنا ہے، ان کے انٹرسٹ کے مطابق آپ نے پھر کنٹینٹ بنانا ہے اور وہی کنٹینٹ آپ نے پوسٹ کرنا ہے۔ اور شروع میں ایک کویسچن یہ تھا جی ایک اسٹوڈنٹ کا کہ ہم فیس بک پہ جب شروع میں پیج بنائیں گے تو ہم کس طرح سے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کسٹمر پرسونا کون سے ہیں، ہم نے کیسے ٹارگٹ کرنا ہے۔
تو آپ نے جب شروع میں کوئی بھی پیج بنانا ہے تو آپ کی جو آرگینک ریچ ہوگی اس میں آپ نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کرنا کہ آپ کو کون سے لوگ ریچ کریں گے. آپ نے اپنا کسٹمر پرسونا بنا لینا ہے, اس کے مطابق کنٹینٹ آپ نے پوسٹ کرنا ہے, تو ایٹومیٹکلی ظاہری بات ہے وہی لوگ جن کو کنٹریکٹ انٹرسٹ کرے گا جن کے لیے, تو وہی لوگ آپ کے پیج پہ آئیں گے. کہ آپ نے کسٹمر پرسونا بنایا ہوا ہے, اس طرح کا کنٹینٹ پیش دے رہے ہیں, اور اس کی بیس پہ پھر لوگ آپ کے پیج کو لائک کریں گے اور ریگولر آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے. اور بعد میں جب آپ نے پیڈ مطلب پروموشن چلانی ہے تو وہاں پہ آپ مینشن کر سکتے ہیں فیس بک پہ کہ کن لوگوں کے لیے آپ پیڈ پروموشن چلا رہے ہیں, کون سے ایریے میں, کس ایج گروپ میں, کون سے انٹرسٹ کے لیے. کیونکہ آرگینک ریچ میں تو آپ یہ چیز مینشن نہیں کر سکتے. آپ کا کنٹینٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کن لوگوں نے آپ کے پیج پہ آنا ہے, اور کون لوگ آپ کے مطلب آپ کو فالو کریں, اور کون لوگ آپ کے بزنس سے فائدہ اٹھائیں, جن کی پرابلم کا سلوشن ہوگا آپ کے پاس, اور ان کے مطابق آپ کو ان کے انٹرسٹ کے مطابق پوسٹ ڈیزائن کریں گے, اور ان کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ آپ کے پیج پہ آئیں گے. کوئی کوشچن ہے جی؟ یہ چھوٹے سے 2-3 ٹاپک کے بارے میں تو پوچھ سکتے.